अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर और तुर्की का हालिया सिफारती दौरा क्या मामूल की सिफारतकारी है या बदलते हुए आलमी निज़ाम में एक नई सफ़बंदी की अलामत? दुनिया जिस तेज़ी से यूनिपोलर निज़ाम से मल्टीपोलर निज़ाम की जानिब बढ़ रही है, वहाँ इलाकाई ताकतें या मिडल पावर्स अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इत्तेहाद और फ्रेमवर्क तश्कील दे रही हैं। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का उभरता हुआ 4 फ़रीक़ी फ्रेमवर्क इसी तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त है। ये सवाल अहम है कि क्या ये 4 ममालिक वाकई एक मौसर ब्लॉक तश्कील दे सकते हैं या ये महज वक्ती सिफारती हम आहंगी है। इस फ्रेमवर्क की बुनियाद मुश्तरका मफादात, इलाकाई इस्तेहकाम, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और सिफारती असर और रसूख पर रखी जा रही है। ताहम इसके अंदर कई पेचीदा सवालात भी पोशीदा हैं। क्या ये ममालिक अपनी मुख्तलिफ खारजा पॉलिसी तरजीहात को यकजा कर पाएंगे? क्या इनके दरमियान मौजूद नज़रियाती और जोग्राफियाई इख्तिलाफात रुकावट नहीं बनेंगे? अगर इन चारों ममालिक की इनफरादी ताकतों का जायजा लिया जाए तो तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है। पाकिस्तान एक जौहरी ताकत होने के साथ साथ जोग्राफियाई तौर पर जनूबी एशिया, वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता के संगम पर वाक़ है, जो इसे सिफारती पुल का किरदार देता है। तुर्की रजब तैयब उर्दवान की क़यादत में अस्करी सलाहियत, दिफाई सनत और यूरोप और एशिया के दरमियान जोग्राफियाई अहमियत के बायस एक अहम खिलाड़ी है। मिस्र नहर सुइज़ के जरिए आलमी तिजारत की शाहरग पर कंट्रोल रखता है और अरब दुनिया में सियासी वजन भी रखता है। सऊदी अरब तवानाई की आलमी मंडी में मरकजी हैसियत रखता है और इसकी माशी ताकत इसे इस्लामी दुनिया में असर और रसूख फराहम करती है। यहाँ एक और बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में 4 ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर सकता है, जैसा कि शहबाज शरीफ की हालिया कोशिशों से जाहिर है। तुर्की माजी में भी सिफारती पुल का किरदार अदा करता रहा है और नेटो रुकन होने के बावजूद एक मुतवाजन पॉलिसी अपनाने की सलाहियत रखता है। सऊदी अरब और मिस्र अगरचे अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हैं, मगर खित्ते के इस्तेहकाम के लिए वो भी कशीदगी में कमी के ख़्वाह होंगे। ताहम इन ममालिक की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर होगा कि वो किस हद तक मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दे पाते हैं। ये 4 फ़रीक़ी फ्रेमवर्क एक नए आलमी रुझान की अक्कासी करता है, जहां इलाकाई ताकतें खुद को बड़ी ताकतों के साए से निकाल कर खुद मुख्तार किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। मगर क्या ये कोशिश एक मुस्तकिल जियोपॉलिटिकल हकीकत बन सकेगी या वक्त लील हो जाएगी? यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में इस फ्रेमवर्क की असल हैसियत का तयन करेगा। और इसी जाविये को परखने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब, आमिर अहमद खान साहब और रज़ा रूमी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। मशरिक़ वस्ता जंग में असर दिखाने वाले ममालिक पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, बदलते आलमी निज़ाम में उभरती मिडल पावर्स, क्या 4 फ़रीक़ी फ्रेमवर्क मुस्तकिल जियोपॉलिटिकल हकीकत बन पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, क्या ये फ्रेमवर्क वक्ती बहरानों का रद्दअमल कहा जाए कि क्राइसिस में निकलता हुआ रिएक्शन है या एक तवीलुल मुद्दती जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली का हिस्सा? फिलहाल तो जो मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक इसकी ज़रूरत के तहत ये 4 फ़रीक़ी इत्तेहाद बनता नज़र आया है और ज़रूरी था मेरे ख्याल में इन हालात के अंदर। देखिए मारूजी हालात क्या थे। एक इस्लामी मुल्क के ऊपर एक आलमी ताकत ने भरपूर हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस्लामी ताकत के ऊपर इस तरीके से किसी का भी इस्लामी मुल्क के ऊपर किसी ऐसी ताकत का हमला करना, एक लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जंगें चलती रहती हैं, लेकिन ये वाली जो जंग थी इसकी जो नेचर थी बहुत ख़तरनाक थी। दूसरी बात, इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा लेके चलना और ये वाजे करना और बावर कराना कि ये अब मैं ग्रेटर इसराइल ही बनाऊंगा, यानी अपनी हदों को चेंज करूंगा, फिजिकल हदों को। और फिर उसके बाद उसके साथ आप एडम अकॉर्ड भी कर लें, अब्राहम अकॉर्ड कर लें, सॉरी अब्राहम अकॉर्ड जो हैं, तो उसका भी एक तरीका था कि वो भी अपने जो असरात हैं, जो अपने पंजे हैं, वो गाड़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी सिचुएशन ये थी और ख़तरा ये था कि खलीज ममालिक जहाँ के जिनके बीच में आपस में मुश्किलात अब बढ़ना शुरू हो गई थी और जो कि एक इस्लामी ममालिक के ब्लॉक की हैसियत से एक कलीदी हैसियत पा चुका था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ क्रैक्स नजर आना शुरू हो गए थे। तो आलम इस्लाम के अंदर ये जो कमजोरी थी बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ रही थी। इन 3 मारूजी हालात के अंदर इन 4 ममालिक का मिल के ईरान की जंग के चाहे उसके तनाजुर में, लेकिन मिल के एक एफर्ट करना जिसके अंदर के जंग को पहले बंद कराया जा सके, तो एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। दूसरी बात, क्या ये आगे बढ़ के किसी किस्म का कुछ बन सकता है या नहीं बन सकता, कोई इत्तेहाद बन सकता है इन 4 मुल्कों का? तो इसका ताल्लुक इससे है कि जो आइंदा का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी शक्ल और सूरत क्या बनती है। क्या वो रीजनल होगा, क्या वो नहीं हो पाएगा उस किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर जो कि
دوسری جنگ عظیم کے بعد چلا، یعنی اس کی ایک عالمی شناخت نہیں ہوگی یا اس کا تاثر عالمی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ریجنل انوائرمنٹ میں چلے گا. تو ایسی صورت میں ان 4 بڑے اسلامی ممالک کا آپس میں مل جانا، پھر شاید بعد میں ایران بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو 4-5 انڈونیشیا ملا کے اگر یہ کلیدی ممالک مل کے اپنا ایک قسم کا رابطہ رکھتے ہیں، اگر اتحاد نہیں بھی بنتے، تو پھر ان کی حیثیت بھی ایک ریجنل گروپنگ کے طور پہ بہت مضبوط ہو جائے گی، اور یہ اسلامی ممالک کے بہاف پہ نہ صحیح لیکن اس پورے خطے کے لیے ایک آواز اٹھانے کی اہلیت یا ان کی لیوریج بہت بہتر ہو جائے گی. تیسری بات، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی انہی ممالک میں سے لوگوں نے ملنا شروع کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، UAR بنا، شاید ہم تاریخ میں جائیں تو پتہ لگے گا کہ سیریا عراق ملے، مصر لیبیا ملے، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بیچ میں کچھ عرصے کے بعد بریک اپ ہوا اور یہ معاملات آگے اکٹھے چل نہ سکے. ان کے اندر کمپیٹیٹو جو ریلیشن شپ جو تھی وہ کمپیٹیٹو ہوتی گئی کمپلیمنٹری ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے نہیں بلکہ آپس میں مقابلے میں آتے اور مشکلات بڑھتی گئیں. ان کا تعلق ہی اس قسم کا تھا آپس میں. ان کے جو قومی شناخت لے کے چل رہے تھے وہ اتنی زیادہ اسٹرکٹ اور ریجمنٹڈ تھی کہ مشکل تھا. دوسری بات، چاروں ممالک یہ والے خاص طور پر جن کا ذکر کیا سوائے ایران کے اور انڈونیشیا بڑی حد تک، ان کا تعلق امریکہ کے ساتھ بھی کافی گہرا ہے. آپ نے 1-2 کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں سب کا ہی بہت گہرا. اب ایران جب اس جنگ سے نکلتا ہے، پرلی طرف چلا جاتا ہے اور پھر سے ریکوری اپنی شروع کرتا ہے اور اپنی ایک شناخت اور اپنا ایک سٹیٹس دوبارہ سے ریگین کرے گا، تو اس وقت ایران کا کیا تاثر ہوگا ان 4 ممالک کے بارے میں؟ شاید اس سے ایک اچھے طور پہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہتر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی شک پیدا ہو سکتا ہے. اور ایران کو جو لوگ جانتے ہیں، اور میں کسی حد تک اس لیے جانتا ہوں کہ ڈپلومیٹک ورلڈ کے اندر بہت قریبی ان کے ساتھ تعلق رہا ہے میرا، کوئی اتنے بڑے گہرے لوگ ہیں لیکن اتنے آسانی کے ساتھ کسی پہ اعتماد کرنے والے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو شک ہے یہ ہمیشہ ان کے آڑے آتا رہے گا کہ یہ ممالک اپنی نیت میں اور اپنے کنڈکٹ کے اندر یا جو کہہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں یا نہیں ہیں. یہ سوال بہت کھل کے سامنے آئے گا. فائنلی چین کا رول کیا ہوگا؟ چین کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کس طرح کے ہیں، ایران کے ساتھ کیسے ہیں، اور پھر ترکی جو نیٹو کا ممبر ہے اور مصر جو کہ اتحادی ہے امریکہ کا، تو یہ جو چین کا اثر آئے گا یہ آپس میں کس قسم کے مشکلات کھڑی کرے گا. تو یہ رستہ آسان نہیں ہے، لیکن بہر صورت آج کے حالات کے اندر ان 4 ملکوں کا مل کے کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا لائحہ عمل طے کرنا جس سے کہ ایران کے لیے خلاصی ہو، پہلی بات. اور دوسری بات پھر جو اسلامی دنیا ہے اس کے اندر جو تفریق آ رہی ہے اس کے اوپر چیک رکھا جائے اسرائیل جیسے ملک کی طرف سے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے خواب جو ہے ان کو چھوڑ دے. تو میرے حساب سے فی الحال اچھی پازیٹیو چیز ہے، لیکن کیا آگے بڑھ کے اس کی جان کیسے پڑے گی، اس کے اندر یہ آ سکتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ باقی دنیا کا. زیغم صاحب، یہ جو 4 فریقی فریم ورک ہے اس کا اس وقت اصل موٹیو آپ سمجھتے ہیں شارٹ ٹرم ہے کہ وقتی علاقائی استحکام، لانگ ٹرم ہے بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ سے باہر آنے کی کوشش، یعنی کہ ایک بلاک میں جائے گا یا یہ تضادات کا شکار ہو جائے گا، فضل آؤٹ ہو جائے گا؟ عائشہ، ان 4 ملکوں کو آپ 4 کونوں کے طور پر نہ دیکھیں. آپ ذرا اس پرکار کے محور پر پاکستان کو رکھیں اور پھر دیکھیں تو سب بات سمجھ آئے گی. پاکستان اور ترکی، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو پاکستان سے ترکوں سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور کوئی ایسا ملک نہیں پاکستان سے زیادہ جو ترکی سے محبت کرتا ہو. اور ہمارے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ مل کر ہم پروڈکشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مشکل میں، آسانی میں، سب بار. ہمیشہ ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بھارت کے خلاف بہت کم ملک ہیں جو اتنی ہمت کرتے ہیں. کشمیر کے معاملے پر پاکستان واحد ملک تھا جو قبرص کے معاملے میں ترکی کے ساتھ کھڑا تھا، مسلسل کھڑا تھا. ابھی جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو آپ کو معلوم ہے ترکی نے اپنا ایک جنگی جہاز کراچی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا ایز اے میسج. تو ترکی کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہے. سعودی عرب پاکستان کا نمبر 1 اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ترکوں اور سعودی عرب کا بہت عرصے تک ایک شک و شبے کا تعلق رہا ہے، لیکن پھر آپ درمیان میں پاکستان کو رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کس طریقے سے یہ 2 ملک بھی قریب ہو رہے ہیں. مصر کا ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اسرائیل کے خلاف اس کی جنگوں میں. کولڈ وار میں شک و شبہات رہے ہیں ہمارے درمیان، بعد میں تعلقات بہتر رہے، لیکن کوئی بہت اتنا گہرا تعلق نہیں رہا جس طرح ہمارا ترکی کے ساتھ رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ رہا ہے.
اب یہ تمام ملک، یہ چاروں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. اب 3 ایسے ہیں جو ایک طرح سے پہلے ہی بہت قریب ہیں. اور پاکستان نے جب سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کیا تو ترکی نے کہا تھا کہ میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ خالی اس انٹینٹ کو دیکھیے. اب ان حالات میں جس وقت نئے چیلنجز ایمرج کر رہے ہیں اور نئے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں، جب سپر پاورز پیچھے ہٹ رہی ہیں، ایک خلا چھوڑ رہی ہیں جن کو ان 4 ملکوں جیسی مڈل پاورز نے پر کرنا ہے، تو وہ اس کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں اور پھر آپس میں ایک طرح کی ایک لوز سا، ظاہر ہے الائنس کہنا مشکل ہے، لیکن ایک مشاورتی میکانزم بنا رہی ہیں. اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب اس خطے میں جو 2 ملکوں کا تو براہ راست خطہ ہے، بلکہ 3 کا آپ کہہ لیں براہ راست خطہ ہے، کیونکہ ترکی بھی وہیں پر بیٹھا ہے اور پاکستان ہمیشہ اس میں حصہ دار رہا ہے. اور اب سعودی عرب سے دفاعی اتحاد کی وجہ سے پاکستان باقاعدہ سٹیک ہولڈر بن گیا ہے. ٹھیک. تو یہ 4 قریب آ رہے ہیں. ایک اسرائیل کا افریت بہت بڑا خطرہ بن رہا ہے، ایران کو ایک وجودی خطرہ ہے. تو ایک تیسرا سینٹر آف پاور، یعنی ایک طرف ایران ہے وہ رہے گا، دوسری طرف اسرائیل ہے وہ بھی کہیں نہیں جا رہا. تو مڈل ایسٹ میں ایک تیسرا بہت بڑا ایک پلر ایک ابھر کر سامنے آیا، جس پہ 2 کا تو دفاعی اتحاد ہے اور تیسرے کو آپ ملا لیجئے وہ بھی ایک طرح کا دفاعی اتحاد ہی ہے، اگر پاکستان کو آپ سینٹر میں رکھیں گے. ٹھیک ہو. آپ دیکھتے ہیں مصر کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا ان 3 کا، کہ ان 3 کو جو بیلنس کرے گا، پرٹیکولرلی 2 کو دیکھیں، اسرائیل کو اور ایران کو، یہ وہ پلر ہے جو بیلنس کرے گا. اور یہ کدھر کو بیلنس کرے گا؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ ترکی کے بیانات آپ دیکھ لیجئے اسرائیل کے بارے میں، اسرائیل کے بیانات دیکھ لیجئے پاکستان کے بارے میں، خود ترکی کے بارے میں. تو سب سے بڑا یہ اگر خطرہ ہوگا تو وہ اسرائیل کی جو ہیجمنی ہے، اس کے لیے جو خطے پر بالادستی کے خواب ہیں، ان کے خلاف ہوگا. اور ایک ایسا طاقت کا محور ہوگا جو ان تمام ملکوں کے لیے، ان 4 کے لیے ایک تقویت کا باعث ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور آگے چل کر کیا کوئی یہ شکل باقاعدہ ایک فارمل شکل لیتا ہے یا نہیں لیتا، یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا. لیکن اس طریقے کا اگر کیس ٹو کیس بھی ایک مشاورتی میکانزم کی شکل میں رہتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں تو یہ کوارٹیٹ بھی ایک بہت بڑی طاقت اور تقویت ہے ان 4 ملکوں کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. اور آخری بات میرا خیال ہے کہ ایران اس بات کو سمجھے گا کہ یہ چیز اس کے نقصان میں نہیں ہے، اسی لیے ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے اتحاد کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. عامر احمد خان صاحب، اگر ایران امریکہ تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو کیا یہ 4 ممالک غیر جانبدار رہ سکیں گے، کسی ایک فریق کی طرف جھک جائیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم ساتھ ہے استحکام والا، شارٹ ٹرم گین کے لیے یہ ساتھ ہے؟ عائشہ، میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور اس میں اس کو سمجھنے کے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں 2 چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا. جب ہم اسکواڈ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان 4 ملکوں کی بات کر رہے ہیں، تو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ وہ ہم موجودہ تناظر میں بات کر رہے ہیں جہاں چاروں طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کا جو ماضی کا جو سپر پاور سٹیٹس ہے اور یہاں کا وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک طرح کا ان تمام ممالک کے لیے سیکیورٹی گارنٹر بنا ہوا تھا، وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو گیا ہے. دیکھیں، یہ ایک ازامپشن ہے، اور یہ ازامپشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے، اور ابھی تک ان کی طرف سے جو اقدامات ہوئے ہیں اس علاقے میں اس کی وجہ سے. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سے امریکن پالیسی کو کنڈکٹ کیا ہے مڈل ایسٹ میں پچھلے 7-8 ہفتوں سے، اس میں امریکہ کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ حمایت نہیں ہے. سو دیٹ مینس کہ یہ جب آپ پائیداری کی بات کریں اسکواڈ کی یا اس کے جو عمل درآمد جو بھی کارروائیاں یہ وہاں پر کر سکتا ہے اس علاقے میں، جو بھی اپنا اثر رسوخ قائم کر سکتا ہے اس علاقے میں، آپ ایک ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس 2-2.5 سال جو بچے ہیں، اس کے بعد امریکن ایڈمنسٹریشن جب بدلتی ہے تو کیا امریکہ کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بری طرح سے ان کی گلوبل پوزیشن جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے؟ کیا وہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اس کے بعد کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے یہ خطہ دنیا کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا اور یہاں پر بڑے آرام سے ایک نئی الائنمنٹ جس کا بظاہر مقصد جو ہے یا اس کا اگر ظاہر نہیں بھی ہے تو اس کا ایک
کلیئرلی ہڈن ایک مقصد جو ہے وہ ایک قسم کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے نا, یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے نا کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے میں شیپ کر رہا ہے, تو کیا وہ اتنی دیر آرام سے اس کو بننے دے گا؟ اینڈ سیکنڈلی جو اگر فار ایگزامپل یہ ابھی نہیں کچھ سال بعد یہ اس طرح بات بڑھتی بھی ہے تو اس کا سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہوگا؟ وہ اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ عزائم کو ہوگا نا, وہ گریٹر اسرائیل کو خطرہ ہوگا, اور اس کا جتنا انفلوئنس امریکہ کا کے اوپر ہے اور امریکہ کا جتنا انفلوئنس ان ملکوں کے اوپر ہے, تو یہ کوئی ایسی آسان بات نہیں ہے. ہم اس کو جب بھی اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور رکھنا چاہیے, وہ بہت اچھا رہا ہے, آئی ایم ناٹ ایٹ آل سیئنگ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, انیشیٹو زبردست ہے, لیکن کافی دیر تک, آج کی بات نہیں ہے, اگلے 1 سال تک جب بھی ہم اس کا تجزیہ کریں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال میں جو امریکہ کی پوزیشن ہے اس دنیا کے اندر یا جس حد تک وہ کمپرومائز ہوئی ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. امریکہ از آلسو گوئنگ ٹو باؤنس بیک ایک دفعہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ, انیشیٹو اچھا ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ رضا رومی صاحب تو سوال ایسے رکھتے ہیں کہ کیا اس فریم ورک کا نئے علاقائی اتحاد کی طرف یہ جا سکتا ہے یا وقتی سفارتی سرگرمی, اور پھر کیا بڑی طاقتیں اس ابھرتے اتحاد کو قبول کریں گی یا یہ اتحاد اپنا کوئی مشترکہ خارجہ پالیسی بنا پائے گا؟ دیکھیے یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ کسی فارمل شیپ اس کی بن جائے گی, یہ ابھی اس میں بہت سارے مراحل باقی ہیں, لیکن ایک ابتدا ضرور ہوئی ہے حالیہ سالوں میں کہ مڈل پاورز جو ہیں ان کا رول آگے بہت جیسے کہنا چاہیے اہم ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ دو وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو دنیا میں سول سپر پاور کا ایک ڈنڈا تھا 1990 کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے, اور ایران کی جو موجودہ ابھی جو جنگ جاری ہے, سیز فائر ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف تو کارروائیاں جاری ہیں, تو اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کی وہ پاور نہیں رہی جہاں پہ وہ کوئی بھی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. آپ اسے موازنہ کیجئے نا, جو پہلے امریکی فوجی طاقت نے مڈل ایسٹ کے اندر ہی جو کچھ کیا, لیبیا میں کیا اور سیریا میں کیا اور عراق میں کیا, افغانستان میں کیا, یہ ساری مثالیں آپ سامنے ہیں, تو یہاں پہ نہیں ہو سکا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا خود جو اثر ہے اور انفلوئنس ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے, اور چین ایک متبادل پاور سینٹر بن کے ابھرا ہے. اب اس طرح کی کشمکش کے دوران جو مڈل پاورز ہیں ان کا رول بہت بڑھ گیا ہے. پاکستان کا دیکھ ہی لیجئے, دوسری بار بھی غالباً پاکستان ہی ہوسٹ کرے گا. اتنے اہم مذاکرات جو کہ کسی وقت کسی زمانے میں جنیوا میں ہوتے تھے یا آسٹریا میں ہوتے تھے یا اس طرح کے کسی اور مغربی یورپین ملک میں ہوتے تھے, وہ اب پاکستان میں ہو رہے ہیں. ترکی کا بھی رول آپ دیکھ لیجئے, مصر کا بھی دیکھ لیجئے. تو یہ ایک میرے خیال سے ایک اہم پیش رفت ہے, اور یقیناً یہ کسی نہ کسی اتحاد میں تو بدلے گی, لیکن وہ اس کے جو خد و خال ہوں گے وہ بھی وقتی بتائے گا. لیکن دوسرا اس میں ایک اور پہلو ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جب جنگ ختم ہوگی, ابھی خدا کرے کہ جو اگلا راؤنڈ ہے مذاکرات کا اس کے بعد کوئی سمجھوتا ہو جائے, تو اس کے بعد کیا جو اس خطے میں مغربی ایشیا جسے کہا جاتا ہے اور مڈل ایسٹ جسے کہا جاتا ہے, وہاں پر طاقت کا توازن اور طاقت کی جو آرکیٹیکچر ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ ایران ایک بڑی قوت کے طور کے پر ابھرے گا, کیونکہ وہ ایک سپر پاور سے شکست نہیں اس نے کھائی اور بچ گیا, سروائیو کیا. تو پھر یقیناً ایک فرق طریقے کی جیسے کہنا چاہیے پاور ریلیشن. رضا صاحب آپ کی بات سے ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے, کیا ممکن ہے کہ یہ جو 4 کھڑے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ 4 تو اس وقت خود ایران کو اس میس سے نکالنے کی کوشش میں ہے, تو ہم یہ کوڈ کی جو بات کر رہے ہیں, ایران بھی اگر اس کا حصہ بن جائے آنے والے وقت میں, اس فریم ورک میں ساتھ کھڑا ہو, تو پھر کیا نقشہ ہوگا؟ دیکھیے آئیڈیلی تو ایران کو بننا چاہیے. اس وقت تو پاکستان اور سعودی عربیہ تو ایسے 2 ممالک ہیں کہ وہ تو براہ راست
اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس لیے ان کی تو ایک جیسے کہنا چاہیے وجودی مسئلہ ہے کہ وہ یہ جنگ بند کروائیں اور یہ سیز فائر کی جو ساری ایفرٹس ہیں ان کو تیز تر کریں. اسی طرح ترکیہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا جو اگلا نشانہ ہے وہ تو ترکی ہے. ایران کے بعد جو ہے وہ وہاں پر بھی کوئی تباہ آزمائی کی کوشش کرے گا. تو اس لیے یہ ان سب کے اہم جسے کہتے ہیں انٹرسٹ ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ ان 4 ممالک کا یہ جو اتحاد یوں ایک انفارمل نیٹ ورک کہہ دیجئے وہ موجودہ حالات میں تو بہت اہم ہوگا, لیکن جو پوسٹ وار جو سچویشن ہوگی اس میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا. اب وہ کس طرح کن خطوط پہ ہوگا یہ کہنا بھی ذرا مشکل ہے. جی درست ہو گیا جی. ایک اور اہم ضرورت ہے, مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والے دن بتائیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے صرف ہوں گے. یہ امریکہ پر عدم اعتماد ہے یا پھر اعتماد؟ گفتگو بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان ہے کہ آئندہ اب مذاکرات صرف مکمل جنگ بندی کی بنیاد پر ہوں گے. ایک اہم سفارتی پیغام ہے. یہ اعلان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تہران اب جزوی سمجھوتوں یا وقتی سیز فائر کے بجائے ایک جامع حل چاہتا ہے. اسلام آباد میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد پیغامات کا سلسلہ, یہ تبادلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پس پردہ سفارتکاری پوری شدت سے جاری ہے. ایران کی جانب سے نقصانات کے ازالے, پابندیوں کے خاتمے اور جنگ کے مکمل اختتام جیسے مطالبات اس کی مذاکراتی پوزیشن کو واضح کرتے ہیں. دوسری طرف کیا امریکہ کے لیے یہ شرائط آسانی سے قبول کرنا ممکن ہوگا, کیونکہ یہ اس کی علاقائی حکمت عملی اور عالمی برتری کے تصور سے جڑی ہوئی صورتحال ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوگا. ایرانی موقف ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے حصول میں دلچسپی نہیں رکھتا. ایک بار پھر عالمی برادری کو یقین دہانی کروانے کی کوشش ہے. مگر سوال بدستور موجود ہے کہ کیا یہ یقین دہانی اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے کافی ہوگی؟ اسی طرح ایران کا یہ اعلان کہ وہ اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ مذاکرات آسان نہیں ہوں گے. موجودہ صورتحال ایک بڑے سوال کو جنم دیتی ہے کہ کیا یہ مذاکرات واقعی ایک مستقل امن کی طرف لے جائیں گے یا یہ صرف ایک اور عارضی وقفہ ثابت ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ اس تنازع کا حل صرف سفارتی میدان کے سیاسی ارادے کا بھی متقاضی ہے, اور بھی وہ عنصر یہ ہے کہ جو اب تک سب سے زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ کس طور اسے منطقی انجام پر لے جایا جا سکے گا. اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. اب مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے. ایران, کیا ایران کا مکمل جنگ بندی پر اصرار مضبوط سفارتی حکمت عملی, امریکہ پر عدم اعتماد ہے یا اعتماد کرنے کا اندیا؟ زیغم صاحب. میرے خیال اس بیان کو ہم ایک مثبت طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس مسئلے کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے اور ایک کمپریہنسو پیس کیا جائے. ایک طریقہ دیکھنے کا یہ ہے. لیکن جہاں تک اعتماد کی بات ہے تو ظاہر ہے ایران کو کسی طور پر بھی اسرائیل اور امریکہ پر اعتماد نہیں ہے, اور ایران بہت ہی احمق ہوگا اگر وہ اسرائیل اور امریکہ پر اعتماد کرے. گیون اٹس ہسٹری, ایران کی تو پوری گرینڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ شبے پر بیسڈ ہے, اور اس کی بڑی ٹھوس وجوہات ہیں کہ ایران کے ساتھ تاریخی طور پر جو کچھ ہوا اور ابھی حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا, جس طرح معاہدے کر کے پھینک دیے گئے, معاہدوں کے درمیان میں اس پر اٹیک کر دیا گیا, اور جس طرح اسرائیل کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس نے ایران کی جو طرز حکومت ہے, جو نظام ہے, اس کو بھی گرانا ہے, بلکہ ایران کی پوری سٹیٹ کو گرانا ہے, اور اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ایران نے ایسے وقت میں جب وہ اپنی وجودی جنگ لڑ رہا ہے اس نے ہر موقع کو ایک وجودی طور پر دیکھنا ہے. میرے خیال میں ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی اس وقت موجود ہے. اس وقت اس کے پاس وہ لیوریج ہے جو تاریخ میں کم از کم 50 سال تک اس کے پاس نہیں رہی, اور وہ اس لیوریج کو ٹو دا بیسٹ آف اٹس ایڈوانٹیج یوز کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے اس لیوریج کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے تحفظ کو بھی یقینی بنائے. جس طریقے سے اس کی معیشت برباد ہو رہی ہے, جو اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, وہ پابندیاں بھی ختم ہوں, اور جو میکسیمم بینیفٹس وہ لے سکتا ہے. ظاہر ہے اس میں اس کو حقیقت پسند ہونا ہوگا, لیکن اس حقیقت پسندی کے ساتھ جو وہ میکسیمم بینیفٹس لے سکتا ہے وہ لے, اور مذاکرات میں اسی طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس مذاکرات کے بارے میں جو بیانات آ رہے ہیں, خود ایران نے کیا کہا, ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم تو چند انچ دور تھے.
इसी तरह अमरीकी नायब सदर ने कहा कि तकरीबन बात तय हो गई थी, थोड़ा सा था। ये सब बहुत खुशायंद है। यहाँ पे जो अहम बात है, देखिए, हुर्मुज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान का जो एक्सेस है, ये बहुत अहम बातें होंगी। इनको हल करना आसान मुख्तसरन नहीं है। कहिएगा कि ये न्यूक्लियर मैंने वाला समझा- मामला जो है, जितने बयानात आए उस मुज़ाकरात के को लेकर भी और उसके बाद भी, अभी भी ईरान जो बात कह रहा है, क्या इसको तस्लीम कर लिया जाएगा? दुनिया मुतमईन हो जाएगी, आलमी बरादरी? देखिए, इस वक्त दुनिया के मुतमईन होने का सवाल नहीं है। इसराइल को जिस तरीके का खतरा है और दुनिया में इस तरह की तमाम ताकतों को जो बात समझ में आई है कि अगर आपके पास एटम बम नहीं है तो आपका घर महफूज नहीं है, बिल्कुल महफूज नहीं। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है ईरानी इस बात पे रिग्रेट कर रहे होंगे कि जब उनके पास मौका था तो उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया। दुरुस्त हो गया। मेरा ख्याल है ईरान जरूर इस चीज का मौका ढूंढने की कोशिश करेगा कि उसका प्रोग्राम किसी ना किसी तरीके से बच जाए। ठीक है। रज़ा रूमी साहब, ये जो एक फर्म उसके साथ कि अब जो मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे, और पसे पर्दा वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला और पैगाम रसानी का जारी है पाकिस्तान के जरिए, क्या कामयाबी की उम्मीद रखना हकीकत पसंदी होगी, खुशफहमी होगी, या ये उनकी ख्वाहिश है कि जो मुज़ाकरात होंगे तो कंक्लूसिव ही होंगे? अब देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि वो कामयाब हो, इसलिए थोड़ा सा ये बायस भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अमूमी तौर के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल का सामना है अमेरिका को खुसूसन और दुनिया भर को, जो अब तशवीश लाहक है कि अगर ये जंग कंटिन्यू करती है तो इसके बहुत संगीन किस्म के माशी जो है असरात होंगे। और इस बुनियादी वजह की बिना पर ये जंग बंदी का इम्कान है और इन मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को क्या कंसेशन मिलती है और ईरान क्या किन अमूर के ऊपर या किन नुकात के ऊपर वो इत्तफाक करता है। यहाँ पर ही जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो जिक्र किया था जेडी वैंस साहब ने, और आपना हुर्मुज़ का तो इतना बड़ा वो इशू नहीं है, अगर बाकी मामला ठीक हो जाएंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट दो नुक्ते, रेपरेशंस और सैंक्शंस, ये मिल जाएंगी ऊपर ईरान की ख्वाहिश? जी देखिए, सैंक्शंस का ही मसला है और मेरे ख्याल से सैंक्शंस का भी उनको मिल जाएगी कोई ना कोई छूट थोड़ी बहुत। रेपरेशंस मुश्किल है और लेकिन ये कि जो भी तरीकाकार हो, ये बहुत ज़रूरी है कि ये मजीद इस जंग के जो फैलाव है उसको रोका जाए, क्योंकि ये ईरान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, खित्ते के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुरुस्त हो गया और बहुत कीमत अदा कर दी है पूरी दुनिया ने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, पसे पर्दा मामलात, बातचीत, निकात एड्रेस हो रहे हैं, इत्मीनान साजी का इजहार कहा जाए, जिस तरीके से आज बात किया है, ईरान की जानिब से गैर ज़रूरी और रस्मी सिफारती कार्रवाई है कि बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया मजबूत तरीके से, ज़रूरी था रखना? देखिए, शायद पहली मरतबा है इस जंग के दौरान के ट्रंप और ईरान एक ही बात कर रहे हैं। ट्रंप ने भी कहा है कि अब हम जब जंगबंदी करेंगे तो मुकम्मल जंगबंदी करेंगे, यानी ये आर्जी नहीं होगी। और ईरान भी ये चाहता है कि जंगबंदी हो तो मुकम्मल जंगबंदी हो, कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कम से कम इन दो तरफ में, दोनों इस साइड के ऊपर तो दोनों तरफ मिलकर चल रही हैं। लगता है कि ऐसा ही हो जाएगा जब भी ये मिल बैठेंगे। दूसरी बात, देखिए ईरान के मसाइल क्या है। ईरान चाहता है कि सैंक्शंस हट जाएं और आइंदा उसके ऊपर हमले की जो जिस हद तक गारंटी दी जा सकती है हमला ना हो। अब मुकम्मल जंगबंदी क्या उसके लिए रिप्लेस कर पाएगी, ये उसकी अपनी असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि उसके ऊपर हमें बार बार ज़ैगम साहब ने बताया कि देयर आर 3 इन दिस मैरिज, और इसराइल को भूल जाता है ईरान हमेशा। यानी वो कहता है कि अगर जंग ना हो, मिसाल के तौर पर मुझ पे हमला ना हो, मुझ पे यानी ईरान के ऊपर, और मुझे सैंक्शंस हट जाएं, तो मैं ये जौहरी भी छोड़ दूंगा, बड़ी हद तक छोड़ देगा, कुछ अरसे के लिए तो छोड़ेगा, 7, 8, 10 साल के लिए जो कमिटमेंट देगा, उसका तरीका कारवजे होगा, कैसे मामलात होंगे, और दूसरा हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैंने इसराइल को तबाह करना है। उस इसराइल को तबाह करने या रोकने के लिए वो जो 4 ममालिक जिनका अपने ऊपर जिक्र किया, वो इस वक्त एक कोशिश जरूर कर रहे हैं कि मिलके हम एक ऐसा इत्तेहाद जरूर बनाएं जो कि इसराइल को अपनी जगह पे चेक कर ले। तो मेरा हाल जब ईरान इसमें शामिल होगा इस जंग के बाद, तो मेरा हाल थोड़ा सा कुछ वजन उस चीज़ में और आ जाएगा और हम इसराइल को उसके ट्रैक्स में रोक सकेंगे। अच्छा, अब बात क्या है कि ये हकीकत पसंदी है जो कि ईरान की तरफ से आ रही है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे हाल में ईरान कमज़ोर इस तरह से भी हो गया कि उसके जो साथी थे हिजबुल्लाह के ऊपर इस वक्त लेबनान और
اسرائیل بات کر رہے ہیں. اگر حزب اللہ بالکل نیوٹرلائز ہو جاتا ہے, کسی بہت حد تک ہو جاتا ہے, حماس کو آلریڈی انہوں نے بٹھا دیا, ہوتیز کچھ سہمے ڈرے آہستہ آہستہ نیوٹرل چلتے رہے اس جنگ کے دوران, تو لگتا یوں ہے کہ ایران کے اوپر جب بات آ گئی, اس کے پراکسیز کے اوپر سے حملے ختم ہو گئے اور ڈائریکٹلی اس کے اوپر حملہ ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو شیلڈ اس نے رکھی تھی وہ ختم ہو گئی. جب شیلڈ ختم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ایران بذات خود سینٹر میں آیا اور اس حملوں کی زد میں آ گیا. تو اب ایران کو بھی اس وقت کو جانچتے ہوئے میرے خیال میں ایسا ٹائم چاہیے جس کے اندر کہ وہ اس جنگ سے بھی نکلے, ری بلڈ بھی کر سکے اور اپنی حیثیت دوبارہ بنا سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑا ملک ہے اور اس خطہ اسلام کے اندر ایک بڑا ملک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا سٹیبلائز ہونا, سیٹل ہونا اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا بھی اتنا ہی لازم ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ چاہے گا کہ بالکل ہم یہ اعتماد دیکھیے, آپ نے سوال جو کہ اعتماد پہ کیا تھا, اسرائیل جب تک ہے اس وقت تک اعتماد کا مسئلہ رہے گا. ٹھیک ہو, اس کے لیے اس عالم اسلام کو مل کے کرنا پڑے گا, شاید اکیلے ایران کے بس کی بات نہیں رہے. درست ہو گیا جی. عامر احمد خان صاحب, بڑا ایفیشینٹلی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کے ساتھ ایران کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر. اب جس طرح کا آج یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ پورے پروسیس کے اوپر امریکہ کے اوپر عدم اعتماد ہے, اعتماد کرنے کا اندیا ہے, ایران سمجھ رہا ہے کہ چیزیں کنکلوڈ ہو رہی ہیں؟ اٹس ویری امپریسو جی, جس طرح سے عائشہ ایران نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے نا, اور یہ آج کی بھی اگر ان کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں کہ اس دفعہ مذاکرات جو ہیں وہ مکمل یا مستقل جنگ بندی کے اوپر ہوں گے, وہ کوئی بات ابھی تک ہم نے سارے معاملے میں ایران کی جانب سے ایک طرف تو بہت بڑکیں آ رہی تھیں نا امریکہ کی طرف سے, لیکن ایران کی طرف سے ہم نے آج تک ایک بات بھی ایسی نہیں سنی جو اس نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اور بہت اس کے اوپر غور و فکر کیے بغیر ہی موقع کے اوپر کوئی بیان داغ دیا ہوگا. تو اگر آج وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی یقین ہو چلا ہے کہ ہاں اب یہ معاملہ اس طرف بڑھ رہا ہے جہاں مستقل جنگ بندی کی یا ایک مکمل جنگ بندی کی بات کی جا سکتی ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اعتماد کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ دیکھیں ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو بد اعتمادی ہے وہ ان دونوں ملکوں کی قیادت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشنل بد اعتمادی ہے. وہ امریکہ کے, چاہے آپ پینٹاگون کی بات کریں چاہے آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, انہوں نے ہمیشہ یا کم از کم پچھلے 50 برس دادا صاحب انسٹیٹیوشن سے, عامر صاحب انسٹیٹیوشن سے زیادہ تاریخ میٹر نہیں کرے گی ان دونوں کے تعلقات میں؟ ایبسلیوٹلی, دیکھیں انسٹیٹیوشنل میموری وہی ہوتی ہے نا جس کی ایک بہت لمبی تاریخ بن جاتی ہے, تو پھر وہ انسٹیٹیوشنل میموری بن جاتی ہے. تو ان ریاستوں کے بیچ میں بھی وہ ایک انسٹیٹیوشنل مسٹرسٹ ہے ایران کی جانب سے بھی اور امریکہ کی جانب سے. تو اگر وہ مسٹرسٹ دور نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی کیا وجہ بنی؟ میرا خیال ہے کہ اب اس پروسیس کے اوپر ایران کو اتنا اعتماد ہو گیا ہے کیونکہ اس پروسیس کے اندر پاکستان کا جو کانڈکٹ رہا ہے کہ نہ تو اس نے امریکہ سے رابطہ اپنا ختم کیا ہے یا کم کیا ہے, یا نہ ایران کے ساتھ ختم کیا ہے کم کیا ہے, دوسرے تمام ملکوں سے جہاں پر اس کو کسی قسم کی سپورٹ مل سکتی تھی بہت ایفیشینٹلی وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہا ہے. تو ایران اور پاکستان کے بھی تاریخ جو ہے وہ بہت دوستانہ اگر نہیں بھی رہی ہے تو میرا خیال ہے اس پروسیس کے اندر بہت زیادہ اعتماد ایران اور پاکستان کے بیچ میں بحال ہو گیا ہے, اور اس اعتماد کی بنیاد پر اب ایران بھی کانفیڈنٹلی نہ صرف اپنی ٹرمز جو ہے ان کے بارے میں وہ اور ایگریسو ہو سکتا ہے بلکہ وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ ہاں اب ہم ایک مستقل یا مکمل قسم کی جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے اٹس ون آف دی موسٹ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دیٹ آئی ہیو ہرڈ. درست ہو گیا جی. پازیٹیو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اسی پازیٹیو کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.